आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर मजहरुल हक है। मैं एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे इनिशियल जो ट्रेनिंग है वो इंटरनल मेडिसिन में मेयो हॉस्पिटल और फिर कार्डियोलॉजी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से है। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 साल कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया में काम किया है और वहाँ पे हर किस्म की बीमारियों को, एमरजेंसीज को हम और इंडोर आउटडोर लुक आफ्टर करते थे। मेरा आज का मौजू है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी तमाम उम्र के मरीजों का अहाता करती है। इसमें शादी के पहले, शादी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, न्यूनेट्स एज में, बचपन में, यंग एज, एडल्ट्स और ओल्ड एज, सारी उम्रें इसके अहाते में आती हैं। जैसे शादी से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आपके फैमिली में कोई मसल्स डिजीज़ के मरीज़ तो नहीं है। अगर ऐसी सूरत हो तो आपको कज़न मैरिज से अवॉइड करना चाहिए ताकि बाद में कोई ये मसल्स डिजीज़ जो है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो। इसी तरह बचपन में ख़ास तौर पे गर्ल्स में उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए और तमाम वैक्सीनेशन मुकम्मल होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जर्मन मीज़ल्स, जिसे हम रूबेला भी कहते हैं, उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला से मुतासर हो माँ तो वो कंजेनिटल डिफेक्ट का बायस बन सकती है अपने बच्चे में। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान आपको दवाइयों के इस्तेमाल में एहतियात करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे दर्दों की दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स और इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ हैं, उनको अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए और अगर कोई इन्फेक्शन से मुतासर हो तो उसका भी एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के बाद जब आपकी डिलीवरी का वक्त आता है तो उस वक्त आपकी डिलीवरी एक सेफ और एक्सपर्ट हैंड में होनी चाहिए ताकि बच्चे का किसी तरह के एनॉक्सिया और एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम ना आए। डिलीवरी के बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो माँ की भी इकोकार्डियोग्राफिक एवेल्यूएशन होनी चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी में उसके हार्ट मसल्स को तो कुछ इफेक्ट नहीं डाला, और इसी तरह जो न्यूनेट है उसकी भी पहली इकोकार्डियोग्राफिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि उसमें कोई कंजेनिटल डिफेक्ट तो पैदा नहीं हुए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ हो, कंजेनिटल डिफेक्ट पैदा हुए हैं, तो फिर हमें उसके लिए शुरू से ही मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बच्चों को हमें पूरी वैक्सीनेशन करानी चाहिए, इंक्लूडिंग फ्लू वैक्सीनेशन भी उनकी होनी चाहिए। इसी तरह आप बच्चों को देखते रहें कि अगर बच्चों में बार बार चेस्ट इन्फेक्शन आ रही हैं तो उनका डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवाएं ताकि ये भी डिटेक्ट किया जा सके वक्त पर कि उनमें किसी तरह का कंजेनिटल कार्डिक डिफेक्ट तो नहीं आया। इसी तरह अगर बच्चों के गले बार बार ख़राब हो रहे हैं और उन्हें बुखार हो रहा है और उनको टॉन्सिल्स आते हैं तो उनकी भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से बचाया जा सके, क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत सारे बाद की पेचीदियों का पेश खैमा साबित होती है। इसी तरह बच्चों में की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है इकोकार्डियोग्राफी से, ताकि अगर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट उनमें पैदा हुए हैं तो उनको शुरू में ही सर्जिकली करेक्शन कराई जा सके। बचपन में बच्चों को अक्सर वायरल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की शक्ल में होती रहती है। उनका कोई बहुत बाकायदा इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनके फ्लू वैक्सीनेशन से इससे
ان کی میں کمی لائی جا سکتی ہے. اور دوسرا جو بہت ضروری چیز ہے کہ جب بچوں کو وائرل انفیکشن ہو تو کوشش کریں کہ انہیں زیادہ فزیکل ایگزرشن سے بچایا جائے تاکہ وہ ان کے وائرل انفیکشنز کے سائیڈ ایفیکٹ سے ان کو پیچیدگی کوئی پیدا نہ ہو. کیونکہ اکثر جو بعض اوقات ہمارے کارڈک مسل ڈیزیزز ہیں وہ سیکنڈری ٹو وائرل انفیکشن ان میں پیچیدگی آ جاتی ہے. اس طرح ینگ ایڈلٹس میں اور ٹین ایج میں یہ ضروری ہے کہ اپنی فیملی کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو آپ ریویو کریں کہ فیملی میں کون کون سی موروثی بیماریاں موجود ہیں، جس میں بہت عام طور پہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور دوسری موروثی بیماریاں ہیں، ان جن سے موٹاپا. تو ان کو کائنڈلی آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کس طرح کے رسک فیکٹرز موجود ہیں، اور اگر یہ رسک فیکٹرز موجود ہیں تو آپ اپنی ٹین ایج سے اور جوانی سے ہی ان میجرز کو، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو، کھانے پینے کو اس طرح اڈاپٹ کریں کہ آپ ان رسک فیکٹرز کو منیمائز کر سکیں تاکہ فیوچر میں آپ ان کے جو ایل افیکٹس ہیں ان سے بچ سکیں. اور ایڈلٹس میں اگر آپ کو یہ رسک فیکٹر آپ میں ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، تو ان کا ایک پراپر علاج جو ہے وہ آپ کریں تاکہ ان کے جو ایل افیکٹس ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے. ایڈلٹس میں جو میجر کارڈیک النیسز ہیں وہ مختلف اقسام کی ہیں. نمبر 1 جو ہارٹ مسل کے بلڈ ویسل سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں سب سے کامن ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جیسے ہم انجائنا اور جو بعد میں ہارٹ اٹیک کا باعث بن. دوسرے نمبر پہ ہارٹ مسل کی ڈیزیزز ہیں، جس میں دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مختلف امراض، جس میں سانس کا پھولنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، اس کا پیش خیمہ ثابت ہو. تیسرے نمبر پہ ہارٹ والوز کی ڈیزیزز ہیں جو پیدائشی طور پہ بھی ہوتی ہیں اور پیتھولوجیکل بھی پیدا ہو. جو پیدائشی طور پہ ہوتی ہیں ان کو تو ہم اگر بچپن میں ہی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو وہ سرجیکلی ان کو کریکٹ کر کے ایک نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے. جو پیتھولوجیکل ہوتی ہیں ان میں پریونشن جو ہے وہ بہت کام آتی ہے. پیتھولوجیکل والے ڈیزیزز میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز سے متعلقہ ڈیزیزز ہیں، انفیکشن سے متعلقہ ہیں، ہارٹ مسلز کے ڈائلیٹ کرنے سے جو ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، اور ایڈلٹس میں اگر ہارٹ اٹیک ہو اس کی پیچیدگی کے طور پہ پیدا ہوتی ہیں. چوتھے نمبر پر جو ہارٹ کے گرد ایک تہ ہوتی ہے جسے ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں، اس میں اس کے متعلقہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو عموماً انفیکشن سے، کارڈک انجری سے اور دوسری کارڈک ڈیزیز سے اور سسٹمک ڈیزیز کی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی ہے. اور پانچویں نمبر پر آج کل جو جدید دور میں کارڈک النس جو نظر آتی ہے وہ کمپلیکس کارڈک ڈیفیکٹس جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، ان کے کریکشن کے بعد کچھ نہ کچھ اثر ان کا مریضوں میں رہتا ہے اور اس کے لیے کسی حد تک مریضوں کو فالو اپ اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت رہتی ہے. آج کا موضوع ہے کہ آپ کو کب اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے. اس میں اگر سب سے پہلے ہے بچوں سے متعلق، اگر آپ کے بچے کو بار بار چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے نمونیا کی شکل میں، بخار اور کھانسی کی شکل میں، تو آپ کو اپنے پیڈیاٹیشین سے اور ان کی ایڈوائس پہ کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں کہ اس میں کوئی کنجینٹل ہارٹ ڈیفیکٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ چیز بار بار پیدا ہو رہی ہے. دوسرا، اگر آپ کا بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہے، چل رہا ہے، تو پھر دیکھیں کہ اس میں کوئی اس کو ایزی فٹیگیبلٹی تو نہیں ہے، وہ تھک تو نہیں جاتا، اسے سانس تو نہیں چڑھتا. ایسی صورت میں بھی آپ نے شروع میں جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے اور پیڈیاٹیشین سے
اور ان کے ایڈوائس پہ اپنے کارڈیالوجسٹ سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. دیکھیں کہ بچے میں انگلیوں میں، ناخنوں میں، زبان میں کوئی نلاہٹ تو نہیں آتی. اگر ایسی چیز ہو تو پھر بھی آپ کو شروع میں بہت جلدی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ بچے میں کوئی مرمر کی آواز سنائی دے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں کہ اس میں کچھ مرمر آ رہی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو فوراً بچے کی کارڈک ایویلیویشن کرانی چاہیے. جو ینگ اور ٹینز ہیں ان میں اگر مندرجہ ذیل سمٹمز آ رہے ہوں تو ان کو بھی کارڈیالوجسٹ سے پہلی فرصت میں مشورہ کرنا چاہیے. پہلے نمبر پہ اگر ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، ریسٹ پہ یا ایگزرشن پہ. نمبر 2، اگر ان کو ڈیزینس آتی ہے یا کبھی انہیں ڈیزینس کے ساتھ بے ہوشی میں وہ گر جاتے ہیں، اس صورت میں بھی پہلی فرصت میں ان کی کارڈک ایویلیویشن ہونی چاہیے. اگر ینگ لوگوں تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے یا ان کے سانس جلدی چڑھنے شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی ایگزرشن پہ ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی اپنی کارڈک ایویلیویشن کرانی چاہیے. اگر ان یوزول قسم کی معدے میں درد یا چیسٹ میں درد محسوس کریں تو اس صورت میں پہلی فرصت میں فوراً ECG کرا کے اس کی کارڈیالوجی سے ایویلیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر آج کل جو کارڈک پریزنٹیشن ہے وہ اے ٹیپیکل قسم کی ہوتی ہیں. اب ہمارے ایڈلٹس میں 2 طرح کی سب کلاسیفیکیشن ہے. ایک ایڈلٹس جن کو اگر ڈائبٹیز ہے ان کو ٹیپیکل سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، مثلا ایک ٹیپیکل چیسٹ پین ہو سکتی ہے اور اے ٹیپیکل بھی سمٹمز. اگر انہیں ٹیپیکل چیسٹ پین ہوتی ہے، سینٹرل چیسٹ پین وتھ کمپریشن، تو وہ فوراً ڈاکٹر کو رجوع کریں. اگر انہیں صرف پروفاؤنڈ ڈیزینس، بہت زیادہ فٹیگ، اچانک تریلی آنا جسے ہم ٹھنڈے پسینے کہتے ہیں، اگر اس چیز کی وہ شکایت محسوس کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ان کی کارڈک ایویلیویشن فوری طور پہ ہونی چاہیے، جس میں پہلا سٹیپ ہے ECG. اسی طرح انہیں اگر ان یوزول سانس پھولنا ان کا شروع ہو جاتا ہے یا ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے تو ان کی کارڈک ایویلیویشن ضرور ہونی چاہیے. تو پہلی فرصت میں آپ اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کریں. اسی طرح اگر ایڈلٹس میں اگر وہ ڈائبیٹک نہیں بھی ہیں، اگر انہیں سینٹرل چیسٹ پین ہوتی ہے، اس کے ساتھ انہیں دونوں بازوؤں میں یا جا میں یا بیک میں پین محسوس ہوتی ہے، تو فوری طور پہ ان کو کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر ان کو معدے میں درد ان یوزول قسم کی ہو رہی ہے، پرولانگ ہے، اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی انہیں قریبی ہاسپٹل میں جا کے فوراً ECG کروا کے اس کی ایویلیویشن کروانی چاہیے. اسی طرح اگر آپ ایک ایگزرشن کے عادی ہیں، اگر اسی ایگزرشن کے دوران آپ کو اچانک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے یا آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے یا اچانک آپ کا سانس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس میں آپ کو چیسٹ سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، تو اس صورت میں آپ اپنے کارڈیالوجسٹ کو فوری طور پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کی جو انڈر لائنگ اگر کوئی کارڈک النس ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے اور اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو سکے. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.